मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तर्जमान की तरफ से भारत को बड़ा दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया गया। उनका यह कहना था कि जंग पर नहीं जाना चाहते, लेकिन दिफा करना जो है वो हमारा हक है। ये जरा देखिए क्या जवाब दिया आज। पुलवामा इंसिडेंट के ऊपर पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की तरफ से एक डिफरेंट रिस्पांस गया। इसी तरीके से मिलिट्री रिस्पांस भी डिफरेंट होगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस shall never be surprised by you, but let me assure you, we shall surprise you. We have the will and the determination. We have the ways and means to reach our desired end state. We can respond to full spectrum threat. And I hope you get this message and don't mess with Pakistan. हमने अपने मुल्क का दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा किया है। धमकियां देने और वाज़ेह जवाब देने में एक बड़ी फाइन लाइन होती है, और ये आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये नजर आई। ना सिर्फ उन्होंने बताया कि हम जंग के लिए तैयार हैं, बल्कि पुलवामा हमले के हवाले से जुड़े कुछ बड़े अहम सवालात भी उठाए। फरवरी मार्च में पाकिस्तान में या पाकिस्तान से मुतल्लिक 8 बहुत ज़रूरी इवेंट्स जो है वो हो रहे थे। सऊदी क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान का दौरा था और अच्छी इन्वेस्टमेंट की कॉन्फ्रेंस थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेरर लिस्टिंग के ऊपर बातचीत होनी थी। अफगान पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन प्रोसेस चल रहा था, उसके ऊपर भी डेवलपमेंट हो रही थी। यूरोपीय यूनियन में यूनाइटेड नेशन की मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके ऊपर सिटिंग होनी थी। आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव के मुकदमे की बहुत डिसाइसिव हियरिंग होनी थी। FATF की रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होनी थी और पाकिस्तान के लिए फैसला होना था। करतारपुर बॉर्डर की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर एक दोनों ममालिक के दरमियान मीटिंग थी, और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो कि इस वक्त चल रहे हैं वो भी पाकिस्तान में आने थे। अब सोचने की बात यह है कि इन इन्वायरमेंट में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाउ कैन पाकिस्तान एज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व इन एनी सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। पुलवामा में हमले का इन 8 इवेंट के तनाज़ुर में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान को तो इसका नुकसान है। आई लीव इट टू योर जजमेंट कि इसका फ़ायदा किसको पहुंचा। पुलवामा हमले के बाद जो सूरत-ए-हाल बनी है वो वाकई बड़ी तशवीशनाक है, और पाकिस्तान को अब अपना हर कदम जो है वो बड़ा फूंक फूंक कर रखना है। हमारे लिए हालात पहले भी इसी तरह से मुश्किल बनाए जाते रहे, इस तरह के वाकयात को इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि दुनिया के सामने अपना मुकदमा जो है वो अच्छे तरीके से रखें, चाहे कुलभूषण का मामला हो या पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब देना मकसूद हो। सफ़ों में भी इत्तेहाद पैदा करना होगा। मैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात करेंगे, और मुल्की सियासत में भी कुछ बड़े अहम चीजें आज हुई हैं। आज एहतसाब और उसके तरीकाकार पर बड़ा शोर शराबा हुआ, ऐवान के अंदर हंगामा आराई हुई। आगा सिराज दुरानी जो अरेस्ट हुए वो आज सिंध असम्बली गए, और गैर मामूली सूरत हाल उस वक्त देखने में जब उन्होंने ऐवान के इजलास की सदारत भी की। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से भी बात करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म लंदन जाना चाहते हैं, और सबसे अहम शहबाज शरीफ की जो जमानत का केस था उसका आज तफसीली फैसला आया। ये 20 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला, और नैब के गिरफ्तारी के तरीकाकार पर एक तरह से चार्जशीट है। इस फैसले पर बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। अली मोहम्मद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर हैं। अली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन करें लाहौर से लिंक के जरिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और आजिज धामरा साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ देर में मौजूद होंगे। मैं पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर ये जो बाकी इश्यूज हैं उनकी तरफ आएंगे। अली, किस तरह से देखते हैं बतौर हुकूमत इस रद्द-ए-अमल को, और ये जो जंगी जुनून है जो हमारे बॉर्डर के उस पार बना हुआ है, इसका किस तरह से जवाब दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, नमाल गनीमत में कशवर कुशाई। पाकिस्तान
ایک خواب ہے اور یہ 22 کروڑ مسلمانوں کا خواب ہے جو محمد علی جناح نے دیکھا، انہوں نے اس پہ عمل کروایا، اقبال کا خواب تھا۔ ہم 22 کروڑ عوام اس خواب کی حفاظت اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا ہنر بھی جانتے ہیں، اور اس کے لیے جتنی قربانی چاہیے وہ بھی ہم دینے کے لیے سب تیار ہیں۔ پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف سے جواب تو خان صاحب نے دے دیا، لیکن حکومت کی طرف سے تو آیا۔ ملٹری حکومت کا ہی ایک عام ہے، لیکن آج ملٹری کی طرف سے بھی ایک مضبوط اور بڑا ہی ایک سنجیدہ طریقے سے، کوئی بڑک اس میں نہیں، کوئی اس میں وہ فائن لائن جو ہوتی ہے وہ they have given them a very 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 smart and very to the point message کہ don't mess with us۔ اور اگر آپ ہم سے میس کریں گے تو ڈی جی صاحب نے تو تھوڑا الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کیا، میں بھی حکومتی نمائندہ ہوں، مجھے بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن 3 دن پہلے میں نے ایک بات کی تھی اور آج پھر اس کو دہراتا ہوں کہ مودی صاحب ڈونٹ میس ود اس، لیکن اگر آپ کریں گے نا سیاست اپنی بچانے کے لیے اور اپنا الیکشن جیتنے کے لیے، آپ نے اتنی گندی پرفارمنس کی کہ پرفارمنس پہ آپ کو ووٹ اب پڑ نہیں رہا۔ آئی بی کی ان کی رپورٹیں ہیں کہ بھئی آپ تو چیز آپ ہار رہے ہیں۔ اگر آپ میس کریں گے تو جنگ سٹارٹ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، ختم کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ یہ اگر آپ نے جنگ سٹارٹ کی تو ہو سکتا ہے ہندوستان کے 1000 ٹکڑوں پہ ختم ہوئی یہ جنگ، اور انشاءاللہ اگر آپ نے سٹارٹ کی تو لال قلعہ پہ انشاءاللہ یہ پھر سبز ہلالی پرچم ادھر پھر لہرائے گا، ادھر پھر لہرائے گا۔ تو ہماری ہمیشہ پاکستان نے، چاہے جسی کی بھی حکومت ہو، آج ہماری ہے، پہلے بھی ہم نے ہمیشہ صبر کی اور ریسٹرینٹ کی بات کی ہے۔ لوگوں نے اس کو ہماری کمزوری سمجھا۔ صبر کی اور امن کی خواہش ہماری کمزوری نہیں ہے، اب کمزوری نہیں ہے، ہماری کمزوری نہیں ہے۔ میں بھٹی صاحب، ہمیں پہلے بھی اسی طرح کے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایکشن ریپلے ہو رہا ہے کہ کوئی واقعہ بھارت میں ہوتا ہے، پاکستان کے خلاف کیمپین چلتی ہے۔ پہلے ہماری بڑی مشکلات رہی ہیں سر، لوگ ہماری بات ہی نہیں سنتے تھے، باہر والے خاص طور پر جو ہے، اپنی عوام کو تو چھوڑیں۔ اب حالات مختلف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان، دیکھیں کچھ عرصہ سے دراز سے پاکستان دہشت گردی کا شکار تھا، اور اس میں ہماری پاک فوج، پولیس اور بے گناہ شہریوں نے 80,000 کے قریب شہادتیں دی، اور ایک طویل عرصہ جدوجہد ہماری سیاسی حکومت اور پاک فوج نے کر کے اس ملک میں امن لائے۔ پھر کچھ معاشی بدحالی کا شکار تھے، ماضی میں بڑی کرپشن کے الزامات لگتے رہے، لیکن الحمدللہ اس سے بھی اب نکلنا شروع ہو گئے۔ بھارت نے ہمیشہ ہی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کو ہر طریقے سے فروغ دیا، کلبھوشن یادو ہو یا کشمیر میں درندگی کی مثال ہو بھارت نامی چیز کی۔ تو ماضی میں میرا خیال ہے جو بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہا، سفارتی سطح پر ہم دنیا کو نہیں بتا سکے کہ ہم خدا نہ خواستہ دہشت گردی کا شکار ہے، اور اس کا ذمہ دار بھارت ہے، مودی ہے، یا افغانستان کے ذریعے کرتا ہے یا اپنے پیادوں کے ذریعے کرتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے بڑی خوش قسمتی ہے، حکومت اور پاک فوج ایک پیج پر آئی، ایک سٹریٹجی بنائی گئی کہ اپنی زمین نہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے دینی ہے، نہ کسی کو اس ملک میں دہشت گردی کرنے دینا ہے۔ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، میں وہ بڑے آصف غفور صاحب بڑے نپے تلے الفاظوں میں بڑی معقول گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی کی ملک کی فوج بنائی جاتی ہے حفاظت کے لیے، وہ عام کھانے کے لیے نہیں بنائی جاتی، انعام دینے کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ تو مسلمان کی زندگی کا رحمان مجھ سمیت جو تینوں چاروں ہمارے مہمان ہیں، سب سے افضل موت ہے شہید ہونا۔ زندگی کا خاتمہ اگر شہادت کی صورت میں مل جائے تو مسلمان کو تو سیدھا اور دنیا میں چاہیے ہی کیا۔ تو لہذا بھارت ہمیں جنگ سے نہ ڈرائے، جیسے انہوں نے کہا کہ جنگ شروع تم کرو گے، ختم ہم کریں گے۔ میں بتا دیا ماضی میں لاد نہیں رہے، اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے تو بینگ مسلمان میرا یقین ایمان ہے کہ دنیا کے نقشے میں جنگ کے خاتمے کے بعد دنیا کے نقشے میں بھارت نظر نہیں آئے گا۔ اب نہ وہ سفارتی سطح پر ہمیں تنہا کر سکا ہے، دہشت گرد پاکستان میں ہمارا تھوڑا سا کراچی ٹف تھا، اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی امن قائم کر دیا، یہاں تک کہ وزیرستان میں بھی جو ان کی جڑیں تھی ہم نے اکھاڑ پہ کی۔ تو پاکستان کوئی گاجر مولی نہیں ہے مودی صاحب،
یہ گجرات نہیں ہے کہ آپ جتنے مرضی مسلمانوں کو شہید کر لے، یہ سکھ نہیں ہے جنہیں مار دیں. اب ایک پاکستان ایٹمی تک پاور ہے، اگر ایک طرف انگلی اٹھاؤ گے تو 10 انگلیاں کاٹ دیں گے، ہاتھ ملاؤ گے تو 10 دفعہ ہاتھ ملائیں گے. آپ کو لگتا ہے بھرپور جواب دیا گیا. میں ذرا ملک صاحب آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں بطور اپوزیشن، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اور پھر جو ہمارا جو اس چیز پر موقف ہے؟ نہیں دیکھیں، میں نے تو اس دن بھی اپریشیٹ کیا جب پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ کی تھی، بڑا فٹنگ جواب تھا. آج کی جو ڈی جی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی بیلنس، بڑی صحیح موقع کی مناسبت سے انہوں نے ساری چیزوں کا احاطہ کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو ایسے ہی جواب دینا چاہیے تھا، اور یہاں پر کوئی تقسیم نہیں ہے، نہ اپوزیشن نہ حکومت. ہم سب لوگ پاکستان کے دفاع کے لیے ایک سوچ کے حامل ہیں، اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی فریکشن یا فیکشن نظر نہیں آئے گی آپ کو. یہ ایبسلوٹلی پوری قوم یہی جذبات رکھتی ہے، اور ہندوستان کی کسی قسم کی بھی مہم جوئی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. رائٹ. میں عاجز حامرہ صاحب سے بھی ریسپونڈ لے لوں ذرا. عاجز حامرہ صاحب، سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. جی سر، آپ کی کیا تھاٹس ہیں سر؟ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، ساتھ دیں گے حکومت جس طرح سے بھی کھڑی ہوگی اس ایشو پر؟ دیکھیں رحمان بھائی، میری جو بحیثیت قوم ایک فیلنگ ہے، بڑی اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ٹاپک پہ اس پہ ہم کم سے کم ڈیوائیڈ نہیں ہیں. اور میری جو فیلنگ ہے وہ علی محمد خان صاحب سے اگر زیادہ نہیں تو اس سے کم نہیں، بھٹی صاحب سے زیادہ نہیں تو کم نہیں، اور ملک صاحب سے زیادہ نہیں تو کم نہیں. آپ کی اور پوری قوم جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، میں نے آج حیدرآباد میں ایک جلسے سے خطاب کیا ہے، اس میں نے جو اسپیچ کی ہے وہ اسپیچ یہ ہے کہ ہم نے للکارا ہے مودی کو بحیثیت نیشن انڈیا. ہم کہتے ہیں کہ پیسفل پاکستان ایک قوم ہے اور پیسفل ملک ہے، مگر یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ مودی جیسی شیطانی اور دہشت گرد ذہنیت رکھنے والے پرائم منسٹر جو اپنی الیکشن کے لیے ایک خوف کا ماحول پیدا کریں، تو یہ خوف پاکستانی قوم نہیں لے رہی مودی صاحب. یہ خوف میں آپ کی اپنی قوم مبتلا ہو گئی ہے. آپ کے اپنے انٹلیکچوئل اور وہاں سے آواز آ رہی ہے کبھی ریٹائرڈ جسٹس کی صورت میں کہ آپ ایسی غلطی نہ کریں. آپ کو اپنے ملک سے یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ایسی غلطی نہ کریں. تو بحیثیت قوم، اگر اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال آئے، اگر آئی تو میں بھی اناڑی اپنی جگہ، مگر میرے بھی ہاتھ میں بندوق ہوگی، میں وطن کی دفاع کے لیے ضرور نکلوں گا. میں اپنی پوری فیملی، بچوں بالکل. بات یہ ایسی ہے، آج میرا خیال ہے یہ شاید غلط فہمی ہے، اور ایک چیز جو ہم سب کو متحد کرتی ہے وہ میرا خیال ہے بھارت ہے. میں ذرا چاہوں گا ایک بریک لے رہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر یہ جو احتساب والے ہیں ان پہ ذرا بات کریں گے، یہ بھی بڑا ضروری ہے، اس پہ گفتگو ہوگی. اس بریک کے بعد آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. احتساب کے حوالے سے دو چیزیں، ایک تو جو آج شہباز شریف کے حوالے سے فیصلہ ہے میں اس پہ بات کروں گا، مگر پہلے آغا سراج درانی والا جو معاملہ ہے اس پر آج بات کر لیتے ہیں. آج بڑا غیر معمولی اور شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، بھٹی صاحب ذرا سینئر اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ میری تصحیح بھی کر سکتے ہیں، کہ ایک ایسا شخص جو کہ اریسٹ ہوا وہ اجلاس میں آیا اور اس کے بعد اس نے سندھ اسمبلی کے اجلاس کی جو ایوان کی صدارت بھی کی. ذرا دیکھیے آج آغا سراج درانی صاحب جب سندھ اسمبلی میں آئے. یہ آغا سراج درانی جب ایوان میں آئے تو اس وقت کا منظر ہے. بھٹی صاحب میں آپ سے آغاز کر لے تو بڑا غیر معمولی ہے، تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بھی. کس طرح سے دیکھتے ہیں آنا اور پھر اجلاس کی صدارت کرنا، یہ کیا ہوا کیا؟ اچھا رحمان، پہلے میں 30 سیکنڈ صرف لوں گا. جو انڈیا کے بارے میں میرے محترم بھائی عاجز صاحب اور ملک محمد خان صاحب نے جو جذبہ محب وطنی دکھایا ہے، میں ان دونوں کی جماعتوں کو سلوٹ کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں. ہمارے سیاستدانوں نے یہ ثابت کیا کہ انہیں سیاسی اختلافات آپس میں ہیں لیکن ملکی عزت وقار میں یہ ہم سے آگے ہیں. تو ہم غلط باتوں کو پن پوائنٹ کرتے ہیں، اچھی باتوں کی تعریف کرنا بھی میرا بھی کہ جرنلسٹ فرض ہے. یہ اکثر ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کبھی کبھار کوئی غلط بات کریں، لیکن اس کا مطلب ہے ہمارے پالیٹیشن ہم سے زیادہ محب وطن ہے اور حکومت اور فوج سے زیادہ محب وطن ہے، اور اللہ ان کا جذبہ مزید کامیاب کرے. اب آ جاتے ہیں
آغا سراج درانی صاحب کی طرف. میرے خیال میں انہیں آج کے اجلاس کی صدارت نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ جو مبینہ کرپشن کا الزام ہے میں اس کو سچ ہرگز نہیں کہہ رہا. دیکھیں وہ ریمانڈ پر تھے, ریمانڈ پر لا کر اس طرح ویلکم کرنا, اگر ویلکم کیا بھی ہے تو وہ بھی میرا خیال ہے نہیں مناسب, لیکن صدارت منیمم نہیں کرنی چاہیے. جب وہ اس سے کلیئر ہو جائے, بری ہو جائے, باضابطہ طریقے سے 100 دفعہ کرتے. اس طرح آپ کے احتساب کے نظام پر شک کیا جا رہا ہے. آگے ہی میں کہتا ہوں اس ملک میں احتساب تو چل رہا ہے, اس کا میکنزم کوئی نہیں تیار کیا گیا. اپوزیشن کے لیے ہو رہا ہے, حکومت کے لیے ہو رہا ہے, طاقتور کے لیے ہو رہا ہے, کمزور کے لیے ہو رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر تھی, ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی. اگر ایک ان کے سپیکر پر مبینہ کرپشن کا الزام لگ گیا تو صدارت کرانا میرا خیال ہے جمہوری روایات کے لیے بہتر نہیں ہے. میری یہ رائے ہے, لیکن پارٹی ہر ایک کے اپنا رائٹ ہے, جو مرضی کریں. اس سے احتساب کا عمل متاثر ہوگا. اگر کل کو کوئی بندہ بھی کسی کرائم میں پکڑا جاتا ہے اور اس کو ایسے ریسیو کیا جاتا ہے مبینہ الزام میں, تو یہ مناسب نہیں ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے. عاجز زامرا صاحب, کیوں پیپلز پارٹی نے سر یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے صدارت کرتے ہوئے اپنے کیس کے حوالے سے بھی بات کی؟ یہ نہیں ہے کہ صرف صدارت کی, انہوں نے آ کر بتایا کہ نیب نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کیا. جی رحمان, میرے خیال میں ایک شخص کے خلاف مبینہ الزام ہے, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. پہلے تو میں بھٹی صاحب کا تھینکفل ہوں کہ انہوں نے جو انڈیا کے حوالے سے جو پالیسی تھی, میرے خیال میں ہمیں ایک دوسرے کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے, سپورٹ ہی کرنا چاہیے. اور ہم نے بحیثیت نیشن اس پروگرام میں بھی تاثر دیا ہے اور انشاءاللہ زندگی بھر دیتے رہیں گے. اچھا, دوسری بات کہ ایک شخص کے خلاف الزام ہے اور اس شخص کی فیملی کے ساتھ کیا گیا. 2 دن پہلے تو یہ تاثر تھا کہ شاید آغا سراج درانی صاحب کسی علاقے غیر سے آئے تھے, ان کی جیکٹ میں ایک بمبار تھا, وہ دہشت گرد تھا, بارود بھرا ہوا تھا, اس کو فوری طور پر گرفتار کرنا تھا پنڈی میں تاکہ یہ دہشت گرد سندھ نہ پہنچ جائے اور وہاں پر کوئی سوسائڈ بم نہ بلاسٹ کر دے سندھ اسمبلی میں. اس لیے اس کو وہاں گرفتار کرنے کے 2 گھنٹے کے بعد ان کی فیملی جو لیڈیز پہ مشتمل تھی اس ٹائم, ان کو 9 گھنٹے ہراساں کیا گیا. ایسی کون سی مثال پہلے اسی نیب نے قائم کی ہے کہ ایک شخص جو آپ کو ریکوائرڈ تھا وہ گرفتار ہو گیا, اس کی فیملی کے ساتھ آپ اس طرح ٹریٹ کریں, اور خاص طور پر وہ خواتین ہو کہ آپ ان کو گھروں سے باہر نکال کے کھڑا کر دیں پارک میں. تو میرے خیال میں زیادتی وہاں ہی ہے. ادروائز اگر اخلاقی طور پر آغا صاحب پروڈکشن آرڈر پر ایک رکن اسمبلی کی حیثیت میں وہاں موجود تھے, وہ اسپیکر سندھ اسمبلی بھی ہیں. بعض اوقات جب اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کر دیتی ہے تو گورنمنٹ تو چلی جاتی ہے, اسپیکر رہتا ہے کنٹینیو جب تک دوسرا رہتا ہے اپنی چیئر نہ سنبھالے. اس طرح مگر عاجز زامرا صاحب جو پورا احتساب کا سسٹم ہے, مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ اس کو کوشچنیبل بنا دیتا ہے. زامرا صاحب دیکھیں, جسٹ کمپلیٹ پلیز میں ایک کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہی مبینہ الزام جو ہے وہ خود پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر ہے, مگر وہ پرائم منسٹر ہے کیونکہ الزام مبینہ ہے. اسی طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جب شہباز شریف صاحب کو چنا گیا, وہ گرفتار بھی تھے, وہ چیئر بھی کر رہے تھے. کیونکہ لفظ جب مبینہ آ جاتا ہے تو اس میں کیوں انتظار کروں کہ ہاں مجھے سزا ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں کہ جب تک الزام ہے تب تک کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. علی محمد صاحب, کرنی چاہیے تھی میرا خیال ہے یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کہیں نہ کہیں پر سوچنا ہے کہ کیا جمہوری ہے اور کیا نہیں جمہوری. ٹھیک ہے جی علی بھائی. دیکھیں, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں, نیب ہے, ان کو بھی اس طریقے سے کام آگے بڑھانا چاہیے کہ کل کو ان کو سبکی نہ ہو. میں آؤں گا وہ دوسرے فیصلے کے اوپر شہباز شریف, میں ایز اے وکیل یا ایز اے قانون کے طالب علم کے, کیونکہ کافی زندگی اس میں بھی گزری میری, میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا میں ہوتا ہے وائٹ کالر کرائمز کے خلاف, وہ ہاتھ تب ڈالا جاتا ہے جب ایک منیمم تھریش ہولڈ آف ایویڈنس ٹچ ہو جائے, جس طرح اسکاٹلینڈ یارڈ بھی کرتی ہے کہ آپ ایک منیمم لیول آف ایویڈنس, کیونکہ اس کے بعد جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اگر وہ ملزم بری ہوتا ہے تو ادارے کی سبکی بہرحال ہوتی ہے. جب کبھی ایسا کوئی ہاتھ ڈالا جائے, پکڑا جائے, غالب گمان ایز اے وکیل ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ایویڈنس ہوگا. اب ایویڈنس ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. ایک جو بات پیپلز پارٹی کی طرف سے اٹھ رہی ہے کہ وہاں خواتین کو ہراساں کیا گیا, جہاں
میری اطلاعات ہیں جو ادھر سے پوچھ کے, کیونکہ میرے نیچے تو نہیں ہے وہ ادارہ, لیکن جو مجھے اطلاع وہ یہ ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی, وہ جگہ انہوں نے وہ سرچنگ کی. بٹ سر یہ کوشچنیبل نہیں کر دیتا, میں اس ایشو پہ بھی آتا ہوں, تھوڑا مجھے اگر آپ 1 منٹ دیجیے گا. وہ وہاں سرچ کر رہے تھے, سرچ کے لیے یو نیڈ سم ٹائم. خواتین کے لیے ان کے پاس وہ خواتین آفیشلز بھی آئی تھیں, تو خواتین کو ہراساں کرنے کی کوئی رپورٹ ہمارے پاس کم از کم نہیں ہے. خواتین کو اپرچونٹی تھی کہ آپ اگر باہر بھی جانا چاہیں, لیکن انہوں نے شاید مناسب سمجھا کہ نہیں ہم نے گھر میں ہی رہنا ہے, کوئی ان کو مبعوث نہیں کیا گیا, لیکن وہاں سرچ کے لیے ظاہر ان کو کچھ ٹائم چاہیے تھا. دس از واٹ ایک اوپینین جو میرے پاس آئی ہے, ٹھیک ہے, میں خود وہاں نہیں تھا, مجھے نہیں پتا, لیکن دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. ناؤ نمبر 2, جو آپ کا اصل سوال ہے کہ کیا جو اسپیکر صاحب ہیں ان کو صدارت کرنی چاہیے تھی, میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پہ تو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. میں اگر ان کی جگہ ہوتا اور ایز اے پروڈکشن آرڈر آتا, میں کہتا کہ میں مائک لیتا, یا اگر مجھے بٹھایا بھی جاتا یا میں بیٹھتا بھی اسپیکر کی کرسی پہ, میں بیٹھ کے صرف 1 منٹ بات کرتا کہ میں بیٹھ گیا ہوں کیونکہ یہ میرا آئینی حق ہے, لیکن میں اب عام ممبر کے طور پہ نیچے بیٹھوں گا اور میں تب اس کرسی پہ دوبارہ بیٹھوں گا جب میرا نام صاف ہو جائے گا. نمبر 1. دیکھیں دابرا صاحب نے مثال دی شہباز شریف کی, اس پہ بھی آتا ہوں, انہوں نے مثال دی, میں جواب دوں گا. اگر آپ تھوڑا آپ تحمل کیجئے نا, آپ بھی آج کل سر آپ حکومت میں ہیں, آپ بھی آج کل سوال آپ سے نہیں ہوں گے تو کس سے ہوں گے؟ میں سب سوالوں کی جواب دے رہا ہوں, بڑے بے صبرے ہو رہے ہیں. اچھا دوسرا آخری حصہ اس کا یہ ہے, مجھے پتا تھا دامرا صاحب یہ پوائنٹ ریز کریں گے کہ اگر یہ جو مبینہ الزام کسی پہ ہے, تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سراج درانی صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے, تو پھر تو اس طرح کا الزام اور بھی لوگوں پہ, جس میں خان صاحب کے بھی نام لیتے ہیں. میرا پوائنٹ اس میں دوسرا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے, اور ایز اے وکیل میں کہہ رہا ہوں, میرا کوئی اس سے سیاسی پوائنٹس کو نہیں کرنا چاہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انڈر انویسٹیگیشن ملزم ہے, وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر کسی پہ الزام ہے, اس کا کیس چل رہا ہے, وہ بے شک بیٹھے جب تک وہ مجرم ڈکلیئر نہ ہو. اگر تو سراج درانی صاحب انویسٹیگیشن میں ان کو چاہیے, انڈر انویسٹیگیشن وہ ملزم ہیں جس سے انویسٹیگیشن انٹروگیشن ہونی ہے, وہ اگر اسپیکر کی کرسی یا کسی بڑی کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے گا, اس کا غالب امکان ہوتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن کے پروسیس پہ اثر انداز ہو سکے. اگر وہ انٹروگیشن کے لیے چاہیے نیب کو, اگر انٹروگیشن کی انویسٹیگیشن کے لیے ان سے ریمانڈ پہ کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, پھر ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اخلاقی طور پہ تو ویسے نہیں, آئینی طور پہ بھی پھر نہیں بیٹھنا چاہیے. میں ملک صاحب کی طرف جاتا ہوں. ملک صاحب, کیونکہ شہباز شریف کی بات ہوئی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ پریسیڈنٹ صحیح سیٹ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف کے حوالے سے بھی اعتراض حکومت کو تو یہی تھا کہ آپ گرفتار بھی ہیں, آپ آ کر جو ہے وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کی صدارت بھی کر رہے ہیں. دیکھیں رحمان, اسپیکر کا جو عہدہ ہے یہاں تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا. فرق یہ کرنا پڑے گا کہ اسپیکر کا جو عہدہ ہے وہ بیسکلی پارلیمنٹ اٹ سیلف جو ہے وہ اپنے تمام جو اختیارات فلو کرتی ہے وہ اسپیکرز آفس کے ذریعے کرتی ہے, اور میکنزم کوئی نہیں ہے. اگر آپ رولز آف پروسیجر اٹھا لیں گے کسی بھی اسمبلی کے, تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پارلیمنٹ کی تمام جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپون اسپیکرز آفس اینڈ اسپیکرز چیئر. اچھا, جب اسپیکر کی گرفتاری کا معاملہ ہے تو اس میں اتنا ایلیمنٹ آف سرپرائز نہیں ہونا چاہیے تھا. میں قطعی طور پہ یہ بات نہیں کہوں گا کہ ایک شخص پہ کرپشن کا الزام ہے, اس پر بہت بحث ہوگی کل سے, لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب اسپیکر کا آفس جو ہے اگر وہ انڈر کوسچن آئے گا تو نیب کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری لائے کرتی تھی کہ وہ کیسے ایکٹ کرے گی. اچھا, اگر نیب نے یہ اتنا ایلیمنٹ آف سرپرائز دینا تھا کہ ایک جو بالکل پریڈکٹیبل سچویشن ہے, لیٹ سے کہ وہ خط لکھ رہے ہیں اسپیکر صاحب کو کہ آپ اس کرپشن کا جواب دیں, اور اسپیکر صاحب اس کا جواب نہیں دے رہے, تو اس کے نتیجے میں اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنی انفارمیشن مانگی گئی وہ ان کو دے دی. تو پھر بھی اگر نیب سمجھتی تھی کہ انہوں نے گرفتار کرنا ہے تو اس کے پھر کچھ خد و خال مختلف تھے, یہ انداز نہیں تھا. اب یہ اسپیکر کے آفس کو جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ آپ جو آپ کی اس ایکٹ کے ساتھ اسپیکرز آفس انڈرمائن ہوا تو پارلیمنٹ انڈرمائن ہوئی, تو یہ ایک دلیل ہے. اب جب اس کو کچھ اصحاب ہماری پولیٹیکل پولائٹی سے کہہ رہے ہیں, نہیں مجھے لیٹ می کمپلیٹ ود دیٹ. سر دیکھیں, میں اچھا چلیں آپ کر لیں. میرا تو مین سوال یہ تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے میسج جو ہے وہ صحیح گیا ہے؟ نہیں, دیکھیں میرا کنسرن تھوڑا سا مختلف ہے. میرا کنسرن اس چیز پر کہ میں موریلٹی پر تو تب بات کی جا سکتی ہے نا کہ
اگر میں یہ سمجھوں کہ یہ جو کاروائی ہو رہی ہے یہ تعصب پر مبنی نہیں ہے، اگر میں سمجھوں کہ یہ ہے ہی پریجوڈسڈ، تو پھر میرا اس کے ساتھ باقی فیئر ایکٹ کی میری ڈیمانڈ بھی ختم ہو جاتی ہے نا. پھر یہ علی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، لائر ہیں، بھٹی صاحب. مگر میں سر مجھے اجازت دیجئے ملک صاحب، میں ذرا بھٹی صاحب ساتھ ہیں. اچھا بھٹی صاحب کا میرے خیال ہے کچھ سگنل ذرا ایشو کر رہا ہے. مگر اس میں صرف ایک چیز، اب جو احتساب کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی ہے تو یہ سوالات جو اٹھ رہے ہیں، اب یہ میرے سامنے جو ہے وہ شہباز شریف والا فیصلہ میں ذرا اپنے پینل کے لیے بھی رکھ دوں، جو آج کچھ دیر پہلے جو ہے وہ یہ تفصیلی فیصلہ ہے. اس فیصلے کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہ ایک طرح سے نیب کے گرفتاری کا جو طریقہ کار ہے، جس کے آگے سرائے دورانی کے حوالے سے بات کریں، اس پر بھی چارج شیٹ ہے. اس فیصلے میں جو 20 صفحات کا فیصلہ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ 2 طرح کے الزامات ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو کانٹریکٹ ہے وہ کینسل کیا اور پھر اس کے بعد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ ایل ڈی اے کو جو ہے یہ دے دیا. اب اس پر جو عدالت نے، معزز عدالت نے اپنا فیصلہ لکھا ہے، اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کوئی ریگولیرٹی اس سارے پروسیس میں نظر نہیں آئی، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ نہیں ملا، کوئی آرڈر جو ہے وہ انلیگل جو ہے وہ نہیں دیا گیا، کوئی گواہ جو ہے اس کیس کے اندر جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ بولا شہباز شریف کے خلاف، اس نے جو ہے وہ گواہی نہیں دی. ڈیسیژن جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے لی تھی جو پی ایل ڈی سی کے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہ فیصلہ ہوا، انہوں نے کمپیریزن اس کا کیا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر اگر اعتراض ہے، پاکستان والا جو ہاؤسنگ پورا پروجیکٹ ہے وہ بھی اسی طرح سے چل رہا ہے، تو نیب نے اس حوالے سے جو ہے وہ کیوں سوالات جو ہے وہ نہیں اٹھا. اور پھر آگے جا کر انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی مالافائڈ انٹینشن شہباز شریف کے حوالے سے نظر نہیں آتی کیونکہ کوئی زمین ٹرانسفر نہیں ہوئی. یہ آشیانہ کیس کا میں بات کر رہا ہوں. 61,000 متاثرین میں سے کوئی آگے نہیں آیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا. میں ملک صاحب سے میرے خیال ہے شروع کر لیتے ہیں. ملک صاحب، یہ فیصلہ جو ہے وہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیونکہ خود بھی وکیل ہیں سر. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ یہ ایک اور سچویشن ہے جو ہمارے سامنے جو احتساب کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر. نہیں دیکھیں اپنا رحمان، ہمارا بہت بڑا ہمیں ایک پوائنٹ آف ونڈیکیٹ ہوا ہے اس ججمنٹ کے ساتھ. دو چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. نمبر 1 کہ یہ کیونکہ ایک نان بیلیبل کیس تھا، تو اس میں پرائما فیشائے کیس بنتا ہے کہ نہیں، بادی النظر میں گرفتاری درست تھی کہ نہیں، اور what set of evidence available تھا یہ دیکھنا تھا. تو جب یہ دیکھا گیا عدالت کے اندر کہ کیا کوئی فائنینشیل کرپشن ان کے ذمے بنتی ہے، یا جو یہ الیج کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت سے اختیارات خود ازیوم کر لیے اور ان کو ناجائز طریقے سے استعمال کیا اور اپنے کسی پولیٹیکل ساتھی کو اسے بینیفٹ کرنے کی کوشش کی، فار دیٹ میٹر سعد رفیق صاحب کو. ٹھیک ہے. تو اس میں عدالت کے پاس نیب کے وکلاء بیل کی سٹیج پر بادی النظر میں بھی کوئی بات ایسی نہیں کہہ پائے جس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بنتا ہو، یعنی اس کو ڈیپر اسسمنٹ ٹھیک ہے. آئی گیٹ جو پوائنٹ. ذرا بھٹی صاحب آگے ہیں. رائٹ. میں ملک صاحب ذرا بھٹی صاحب یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے آج اب سے کچھ دیر پہلے؟ یہ تو نیب کے خلاف چارج شیٹ لگ رہی ہے کہ کس قدر کمزور کیس تھا شہباز شریف کے خلاف. رحمان، میں کچھ ایسی بات نہیں کروں گا کہ آپ کے لیے بھی پرابلم اور مجھے بھی نوٹس آئے. میں کچھ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جاؤں گا، لیکن عدالتوں کا رائٹ ہے ان کا ضمانت لینا، یہ ان کا قانونی حق ہے. لیکن ضمانت لینے سے کوئی بھی بندہ بے گناہ نہیں ہو جاتا. ملک صاحب خود وکیل ہیں، میں نے بھی کچھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو کور کیا بڑا عرصہ. یہ کوئی نہیں ہے اس کیس میں. میرے خیال اتنے کا ایویڈنس ہے، خاص کر رمضان شوگر مل میں، کہ نالا کس لیے بنوایا گیا. خود سی ایم کہتے ہیں ایکسیکیوشن کر کے 8 دن میں مجھے رپورٹ دیں. یہ ایک بیل ہونا. اب کیا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی تو اس کیس کو ٹھیک تو نہیں لوگ کہتے؟ اب عدالت کا کام تھا کر دینا. اس کیس میں ابھی کیس یہ چلنا ہے. اس کے بعد اگر نیب باعزت بری کر دیتی ہے تو پھر یقیناً نیب پر سوال آئے گا کہ آپ پالیٹیشنوں کی عزت کیوں چھالتے ہیں اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. بہت سارے کیس چلتے ہیں. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک بندے کو سیشن جج سے پھانسی ہوئی، ہائی کورٹ سے پھانسی ہوئی، سپریم کورٹ میں 19 سال بعد کیس کیا، اس کو بری کر دیا. وہ 1 سال پہلے پھانسی کی سزا جیل میں پھانسی لے چکا تھا.
تو لہذا سب اداروں کو مل کے قائم کرنا ہوگا کرپشن کے خلاف. بلا وجہ الزام نہیں لگانا چاہیے, اگر الزام لگائیں تو ایویڈنس ہونے چاہیے, لیکن بیلیں ہو جایا کرتی ہیں, کافی چیزیں ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو جاتی ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ سوال کریں. اچھا چلے میں ذرا بریک کے بعد آ جاتے ہیں, ذرا اسی کیس پہ ذرا بات کریں. بائی دی وے کمنٹ, بٹی صاحب بڑے بھائی بھی ہیں, مذاق بھی کبھی کبھی چلتا ہے. بٹی صاحب آج ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں, تھوڑے ہومیوپیتھک نظر آ رہے ہیں آج. وجہ بٹی صاحب احتیاط کر رہے ہیں. چلے بریک کے اسی طرف سے بھی نائٹس واچ مین آگے, سلوگرز آگے بھی کوئی نہیں بیٹھے. سر ہمارے ساتھ ہوتے کیا ہوگا. یہ آج ٹف میچ ہو رہا ہے میرا خیال ہے. میں ذرا دھامرا صاحب آپ سے بھی ذرا پوچھتا ہوں, علی بھائی بھی کیونکہ ان سے بھی ذرا پوچھتے ہیں. یہ سوالات ہیں, ان پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اس بریک کے بعد آ کر بات کریں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. علی محمد صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی شہباز شریف کے حوالے سے, اب آپ بھی وکیل ہیں, یہ چارج شیٹ نہیں ہے جو نیب کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کی ہیں کہ اس قدر کمزور کیس تھا, اس کو جو ہے وہ لے کر عدالت میں گئے تو پھر ضمانت تو ہونی تھی. مجھے ایک بات یاد آئی, اب پوچھا نہیں میں کیوں مسکرایا. میرے ایک کولیگ تھے لا میں, آپ ویسے مسکراتے رہتے ہیں. 2005 میں میرا کولیگ تھا, بڑا وہ شاعر بھی تھے, وہ ایک بات کرتے تھے, اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ کہتے تھے آئے ذرا یقین کے صابن سے شک کا میل دھو کے نکال لیں. یقین کے صابن سے شک کا میل. تو مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے, ویسے میں تو احتیاط نہیں کروں گا کیونکہ الحمدللہ کوئی کرپشن نہیں کہ کوئی ہے تو نکال کے دکھائے کوئی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا خدا نخواستہ, سب میں نہیں لیکن کچھ جگہوں پہ, کیا احتساب کے ریگمال سے کرپشن کا میل صاف کیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ ویک کیس سٹارٹ کر کے ایک آدمی 30-35 سال کی پبلک سروس کی ہے, یہ تو بڑا زبردست کام ہے. آپ ایک تو 3 دن ذرا جیل میں کاٹ کے آ جائیں, اپنا جو ہے احتساب کے ریگمال سے اپنے آپ کو بالکل صاف کر, پھر پوری دنیا کو کہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ فیصلہ, یار یا تو مضبوط کیس کریں. پھر مگر حکومتی لوگ تھے جنہوں نے بڑی واہ واہ کی تھی, تالیاں بجائی تھی. شہباز شریف جب گرفتار ہوا میں نے کبھی کی نہیں, آپ نے تو نہیں کی, مگر آپ کے کولیگز تو تھے. نہیں کولیگ نہیں, میں نے ہمیشہ یہ بات کی, اور ہماری پارٹی کی مین لیڈرشپ انکلوڈنگ خان صاحب, سب کا ہمیشہ یہ ایک پرنسپل سٹینڈ رہا کہ نیب کو ڈیفینڈ کیوں ہم کریں, یا نیب کے فیصلے کی سپورٹ یا اس کے خلاف کیوں بات کریں, جب ایک ادارہ ہم سے ڈائریکشن نہیں لے رہا, ایک ادارہ ہم نے بنایا نہیں, ایک ادارہ ہم سے ڈکٹیشن نہیں لے رہا, اس کی انویسٹیگیشن ہمارے دور کی کسی کیس پہ وہ سٹارٹ نہیں ہوئی, وہ جو کر رہے ہیں ہم تو اس کو اسی نظر سے دیکھیں. ہمارے علیم خان کو گرفتار نہیں کیا علیم خان, دیکھیں ایک منٹ مجھے پلیز دیجئے گا. I've got no love lost with علیم خان, میرے وہ کولیگ ہیں, لیکن میں وہ بڑا کم اکٹھے اٹھے بیٹھے ہیں, لیکن میرے وہ کولیگ ہیں, میرے پارٹی کے وہ ممبر ہیں, جسٹ بیکوز کہ ایک آدمی پی ٹی آئی کا ہے اور وہ جو ہے اس کو یعنی کہ 5 سال سنیں, سارے کیسز میں ایسے ہی ہوگا. سنیں نا, علیم خان صاحب جو ہیں 5 سال نون لیگ کی وہاں گورنمنٹ رہی, صوبائی مرکزی صوبائی دونوں, اس سے پہلے بھی 5 سال نون لیگ کی گورنمنٹ رہی. علیم خان صاحب پہ اگر کرپشن کے کیسز وہاں پہ ہوتے, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, صرف آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, 10 سال میں علیم خان صاحب کے خلاف نون لیگ ایک کیس نکال پائی. ہم نہیں کہہ رہے, ہم ان کی طرح چیختے چلاتے نہیں ہیں. علیم خان صاحب اپنا ڈیفینڈ انشاءاللہ کریں گے. صرف پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہاتھ ڈالیں تو پھر تگڑا ڈالیں. ملک صاحب کیا واقعی یہ ہوا ہے یقین کے ریگمال سے, یقین کے صابن سے شک کا میل. اچھا آپ سر چلے ملک صاحب سے پوچھ لیں, ملک صاحب سے کی طرف پھر چلے جاتے ہیں. ملک صاحب اجازت ہو تو دھامرا صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے آپ دھامرا صاحب کے پاس چلے جائیں. جی دھامرا صاحب. جی رحمان, بڑے خوبصورت انداز میں میرے بھائی علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں علیم خان کو, مگر کیونکہ وہ میرے کولیگ ہیں, انہوں نے کرپشن کی ہوگی تو اس کے خلاف کیوں نہیں کیا, چارجز کیوں نہیں تھے. اب وہ نیب کے پاس ہیں مگر ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں, بات وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات, اخلاقی کنڈیشن کی بات ہو رہی تھی کہ آغا صاحب کو چیئر نہیں کرنا چاہیے تھا, آج یہ بھی پروگرام میں بات ہو رہی تھی. دیکھیں یہ اخلاقی کنڈیشن پھر نیب پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ کیا ایک شخص کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی فیملی سے اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جانا بالکل ٹھیک ہے. علی محمد خان اس کو ٹھیک تسلیم کرتے ہیں. کیا علیم خان کے ساتھ اس کی گرفتاری کے بعد بھی اس طرح کی ٹریٹ کی گئی تھی اس کی فیملی کے ساتھ کہ بارود ڈھونڈا جا رہا تھا کہیں دہشت گردی نہ ہو جائے؟ 9 گھنٹے ایک گھر میں جو ہے آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. مائی گاڈ, ایک گھر کے اندر, یہ تو آپ پورے 10 کلومیٹر کی آپ
कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं। ठीक है। 9 घंटों के अंदर। मुझे दामरा साहब दूसरी बात, नेब के इस रमन भाई, नेब के इस एटीट्यूड पे मैं या मलक साहब की पार्टी का एतराज अपनी जगह। अभी प्रोफेसर शायद समन साहब गिरफ्तार हुए हैं 3 दिन पहले। प्राइम मिनिस्टर आप पाकिस्तान, सर हम यही तो बात करेंगे, वो तरीकाकार ठीक होना चाहिए ना, फिर केस आप ऐसा लेकर जाए। साबन वाले मिसाल से बात समझ आ गई नहीं, वो जैसा गुलू बात समझ आ गई। अब एक और सवाल है, वो इनको सारा क्लियर हो जाएगा। मेरी अगर मलिक साहब से कोई गिला है, वैसे मेरे भाई हैं मलिक साहब, इनसे कोई गिला है तो मैं गिला जाके शहबाज शरीफ साहब से करूंगा या बिलावल साहब, किससे करूंगा? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मलिक साहब, आप जाने से पहले बात करना चाह रहे थे, ये क्या केसेस कमजोर हैं या फिर जो है वो बस क्लीन चिट मिल रही है हर एक को? नहीं, देखिए यहाँ थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है। मैं वो आपके नाजरीन को और आपका ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, लेकिन एक बात कह दूं कि नैब के लॉज में बेल जो है ये टोन सेट करती है, ये फैसला करती है कि केस के अंदर बादियुल नजर में आपके खिलाफ कितने शवाहिद हैं, अदरवाइज बेल मिलती नहीं है। अच्छा, और यहाँ थोड़ा क्योंकि ये नॉर्मल बेल के प्रोसीजर में ये फैसला नहीं मिलता, ये 199 में पिटिशंस डील होती हैं, ये सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी के तहत नहीं मिल रही, ये थोड़ा मुख्तलिफ है। तो इसमें देखा यह जाता है कि नैब के पास क्या एविडेंस, और अगर एविडेंस ऐसी हो तो फिर कतन बेल नहीं मिलती। ये केसेस जो हैं जिसमें आशियाना और ये जो ड्रेन का केस था, इसमें जब आप डिटेल्ड जजमेंट पढ़ेंगे तो वो तमाम इल्जामात जो नैब ने लगाए थे और जिसकी बुनियाद पर गिरफ्तारी की थी, तो वहां पर बार बार जज साहिबान ने नैब के वकला से ये पूछा कि आपके पास क्या एविडेंस है जिसके साथ शहबाज साहब इस केस के अंदर मुलव्वस होते हैं, तो कोई एक दलील भी नहीं दी गई। तो ये पूछा गया किसी एक काउंट पर बता। अच्छा, मैं सर टाइम जरा कम है, लेट मी गो टू दामरा साहब। दामरा साहब, सिराज दुरानी साहब वाले केस में फिर यही होगा? देखें, अभी अली मोहम्मद साहब कह रहे थे कि ये पार्टियां हमसे गिला क्यों कर रही हैं, अगर नेब के खिलाफ है तो आप अदालतों में जाएं। अली भाई इसलिए आपसे गिला करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब नेब चेयरमैन से बुला के मुलाकातें करते हैं और नेब आपके वजीरों से मुलाकातें सर उनके अपने बंदे पकड़ लिए हैं उन्होंने, तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसलिए सर वो तो कोई तो जवाब बनाना है ना, आप भी कमाल कर। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।